बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सिस्टर रोज़मा रूमी ने 2 वीडियोस बनाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप इस सिलसिले को ख़त्म करें, इसलिए कि जो गुफ्तगू है उसमें अब इल्म ख़त्म होता जा रहा है, ज़ातियात बढ़ती जा रही है, एड होमिनम एंड सो फोर्थ। यही वो चीज़ थी जिसे मैं उम्मीद कर रहा था कि हमारी बहन खुद को बचा लें, लेकिन शायद मुश्किल हो रही है। इसलिए इस वीडियो में मैं उनका जो एक उन्होंने वीडियो बनाया, एक लंबा उन्होंने एतराज़ किया और उसके बाद एक मुख्तसर वीडियो उन्होंने बनाई है। तो मैं इस वीडियो में जो उनका ये लंबा वीडियो है उनका जो पार्ट 2 है आई थिंक, उसका जवाब दूंगा और उसके बाद फिर जो पार्ट 3 है उसकी तरफ हम चलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो के शुरू में उज़मा साहिबा ने ह्यूम के कॉज़ैलिटी को डिस्कस किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ पे कि उन्होंने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया, कि जो उनका ख्याल था कि कॉज़ैलिटी के डिनाइल से साइंस ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कई हवाले दिए, लाइबनिज़ के दिए, रसल के दिए एंड ऑफ कोर्स ह्यूम के दिए, कि ये सब लोग डिनाई करते थे कॉज़ैलिटी को, कि ये एक मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट है, विच एक्चुअली इज़ द केस। ये मेटाफिज़िकल कॉन्सेप्ट ही है, बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्जर्वेशन ऑफ इट। रिज़ल्ट की ऑब्जर्वेशन होती है, जो एक्चुअल कॉज़ैलिटी है उसकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। खैर वो एक टेक्निकल बहस है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका कि उन्होंने इस चीज़ पे अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया, एक तफसील बताई कि जो ह्यूम की कॉज़ैलिटी है उसकी नेचर क्या है। फ्रैंकली आई डोंट केयर उसकी नेचर क्या है, सो लॉन्ग एज़ के ये हमारे लोग एक्सेप्ट कर लें कि वो भी कॉज़ैलिटी को डिनाई कर रहे हैं, तो दैट्स फाइन। हाँ, इस में एक चीज़ जो है वो उज़मा रूमी साहिबा ने फिर बहुत मिसलीडिंग कही है। मैं चाहूँगा उसको हम एड्रेस करें, फिर जो बाकी मेन सब्सटेंटिव पार्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, ये तो एक हकीकत है कि कॉज़ैलिटी के बारे में ह्यूम का बुनियादी एतराज वही था जो गजाली का था, और गजाली का एतराज क्या था इसको भी मैंने ओवरलुक नहीं किया था, बल्कि अपनी पहली वीडियो में तफसील से बताया था। तो पहले तो गजाली का एतराज दोबारा सुन लीजिए। गजाली का आर्गुमेंट ये है कि 2 इवेंट्स का साथ साथ मौजूद होना ये साबित नहीं करता कि एक इवेंट दूसरे इवेंट के नतीजे में वाक़ हुआ। मिसाल के तौर पर अगर आप घर से बाहर निकलें और साथ ही बारिश शुरू हो जाए, तो आप ये नहीं कह सकते कि बारिश इस वजह से हुई क्योंकि आपने घर से बाहर कदम रखा। वेल, ये आधा सच है, और उस आधे सच से जो नतीजा अखज़ किया गया है यकीनन वो भी गलत है। फ्रेंकली अगर नहीं पता तो फिर गलत कहेंगे, अगर पता है तो फिर झूठ कहेंगे, क्योंकि गजाली ये नहीं कह रहे हैं कि अगर 2 अमूर साथ साथ हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। इनफैक्ट मुझे हैरत होती है, और उन लोगों पे ज़्यादा हैरत होती है जो उज़मा रूमी साहिबा को ये चीज़ें लिख के दे देते हैं और ये भी उनको वेरीफाई किए वगैरह से आगे पढ़ देती हैं, कि अगर आपने ये चीज़ें देनी है तो कम से कम एक्सप्लेन तो कर दें इनको कि ये क्या कह रही हैं। और उज़मा साहिबा से भी कि चूँकि आपका नाम इसमें इस्तेमाल होता है तो कम से कम आप ख़ुद वेरीफाई कर लिया करें। ये जो आपने आधी स्टेटमेंट पढ़ के टोटल कहानी आपने उल्टी कर दी है, लेट मी रीड द फुल स्टेटमेंट, फिर मैं समझाता हूँ कि इसमें असल बात क्या है। गजाली कहते हैं, ये ज़ाहिर है कि किसी अमर के वजूद के वक्त किसी चीज़ का मौजूद होना ये साबित नहीं करता कि वो इसी वजह से मौजूद हुई। इसको हम एक मिसाल से ज़ाहिर करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक मादरज़ाद अंधा है जिसकी दोनों आंखों में पर्दा है। इसने दिन और रात का फ़र्क कभी किसी से सुनकर भी मालूम नहीं किया। अब अगर दिन के वक्त इसकी आंखों का पर्दा हटना मुमकिन हो जाए और इसकी पलकें खुल जाएं और वो मुख्तलिफ़ रंगों का मुशाहिदा कर सके, तो वो यही गुमान करेगा कि रंगों की सूरतों का ये इदराक जो उसकी आंखों को हासिल हुआ है उसकी आंखों के खुल जाने की वजह से है, या ये कि आंखों का खुल जाना इसका फ़ाइल है। जब तक इसकी बसारत सही और सालिम रहेगी और पर्दा ना रहेगा और रंग इसके मुकाबिल होंगे तो लाजमी तौर पर इनको देख सकेगा, और किसी के भी समझ में नहीं आएगा अगर वो इनको ना देख सके। मगर जब आफताब गुरूब हो जाए और फ़ज़ा पर तारीकी मुसल्लत हो जाए तो इसको मालूम हो जाएगा कि सूरज की रोशनी इसका सबब थी जो इन रंगों को इसकी बसारत में मुंतबह कर रही थी। ये है वो पूरी बात कि जिसमें गजाली कह रहे हैं कि अगर 2 चीज़ें आपको साथ साथ नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें से एक ने दूसरी को कॉज किया होगा, बल्कि उसके दूसरे कॉजेज़ भी हो सकते हैं। गजाली कॉज को डिनाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी, ऑन द फेस ऑफ इट, जो आपको कॉज नज़र आ रहा है उसके अलावा और कॉजेज़ भी हो सकते हैं। जबकि जिस किसी ने भी उज़मा साहिबा को एक कंटेंट दे दिया, पूरे पैराग्राफ का बेड़ा गर्क करके एक लाइन पढ़ दी बीच में, और उससे नतीजा ये अखज़ कर दिया कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो अगर साथ साथ हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ने दूसरे को कॉज किया हो। जबकि गजाली ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही कॉज हो, बल्कि और कॉजेज़ भी इसमें हो सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कॉज़ैलिटी पर इसी एतराज का इतलाक जब ह्यूम कायनात के निजाम पर करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास अनगिनत तजर्बात मौजूद हैं जिनके बाद ऑलमोस्ट श्योरिटी के साथ ये दावा किया जा सकता है कि नेचर के लॉज कभी वायलेट नहीं होते, और ये जो खर्के आदत है और सूफिया की करामात है, इनकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि अगर आप ऐसा कोई वाकया अपनी आंखों से देखें, सुना सुनाया नहीं, अपनी आंखों से देखा एक ऐसा वाकया जो किसी तरह भी अक्ल के मुताबिक और नॉन साइंटिफिक फैक्ट्स के मुताबिक साबित नहीं हो रहा, और आप 100% श्योर है कि इस वाकये में कोई ट्रिक या नजर का धोखा भी इन्वॉल्व नहीं है, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई सुपर नेचुरल इवेंट है, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि आपने फिजिक्स का कोई नया कानून डिस्कवर किया है। जैसा कि आपने सुना
کہ عظما صاحبہ یہ فرما رہی ہیں ہیوم کو کوٹ کر کے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اور اس میں آپ اس کو سمجھ بھی نہیں رہے، وہ مافوق الفطرت ہے، کوئی سپر نیچرل لگ رہی ہے اینڈ سو فورتھ، تو اس کا پھر بھی مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے سائنس کا یا فزکس کا کوئی نیا قانون ڈسکور کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ چونکہ اس پہ میں ایک کرٹیک پروڈیوس کر رہا ہوں تو عظما صاحبہ یہ نہیں کہیں گی کہ نہیں کیسر صاحب آپ سمجھے نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی تھی، یہ تو ہیوم کہہ رہا تھا۔ ظاہر سی بات آپ کوٹ کر رہی ہیں اور پریفرنس دے رہی ہیں ہیوم کو، تو یہ ویو تو آپ کا ہی ہوگا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ ویو آپ کا اپنے جو سابقہ ویوز ہیں ان کے ساتھ کنسسٹنٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اسی ویڈیو میں آپ نے یہ فرمایا تھا جن کرامات اور معجزات کو کیسر صاحب سائنسی لحاظ سے منوانا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق کوئی فالسیفیکیشن ٹیسٹ پروپوز کر دیں، اور اگر آپ یہ فالسیفیکیشن ٹیسٹ پروپوز نہ کر پائیں یا معجزے کے لیے فالسیفیکیشن ٹیسٹ پروپوز کرنا آپ کو معجزات کی توہین محسوس ہو، تو پھر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر نظریہ سائنسی نظریہ نہیں ہوتا، اور غیر سائنسی ہونے کا مطلب غیر اہم ہونا بھی نہیں ہوتا۔ قطع نظر اس بات کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ معجزات کو آپ سائنس سے سمجھیں۔ انفیکٹ میں معجزے کو یعنی کہ جو چیز عقل کو عاجز کرتی ہے میں اس کو میں سائنٹیفکلی سمجھنا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ دس از کیونکہ وہ میری ایک تجربے اور مشاہدے کی ایک لمٹ ہے، اور اگر ایک چیز اس کے بیونڈ ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا ایز اٹ از۔ خیر یہ بھی ایک اسٹرو مین ہے کہ مجھ پہ ایک ایسا ویو نافذ کر دیا جو میں نے کبھی کہی نہیں، لیکن مین چیز یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ کہیں کہ سائنس بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سے کوئی چیز ایکسپلین کر سکتے ہیں، فالسیفائی کر سکتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ نظریہ سائنسی نہیں ہے، جبکہ آپ کا یہ ویو ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز ڈسکور کر لی ہے جو مافوق الفطرت ہے تو اوبیسلی مافوق الفطرت ہے تو پھر آپ اس کے اوپر فالسیفیکیشن ٹیسٹ اپلائی نہیں کریں گے، تو پھر بھی آپ کا ویو یہ ہے کہ وہ پھر سائنس کا کوئی نہ کوئی آپ نے ایک نیا قانون ڈسکور کر لیا ہے۔ سو آئی ووڈ ریئلی آسک یو ٹو میک اپ یور مائنڈ، یا وہ لوگ جو آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ جو چیز سائنسی طریقے سے ایکسپلین نہیں ہو سکتی، کیا ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اب چونکہ یہ چیز ایکسپلین نہیں ہو رہی دیر فور یہ سائنسی نظریہ نہیں ہے، یا ہم اس چیز کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے بھی کہیں گے کہ نہیں اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سائنس کا قانون ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے، میں بھی اس قانون کو ہم سمجھ نہیں ہے لیکن یہ بھی ہوا سائنسی قوانین کے تحت۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اپنے پہلے ویڈیو پہ عظما صاحبہ نے امام غزالی پہ یہی اعتراض کیا تھا، یہ بھی سن لیجئے۔ غزالی ثابت کرتے ہیں کہ میریکلز نیچر سے الگ چیز نہیں ہے۔ لاٹھی کا سانپ بننا یا سمندر میں راستہ بن جانا یا مردے کا زندہ ہونا یہ کوئی سپر نیچرل فینومینا نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب واقعات نیچرل ایونٹس ہیں جنہیں نیچرل سائنس کے طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر امام غزالی یہ کہیں کہ جو بھی معجزات ہیں ان کو ہم سائنٹیفکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں تو وہ عظما صاحبہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن ہیوم کو کوٹ کرتے ہوئے یہ قابل قبول ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر بھی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائنس ہی ہوئی ہوگی۔ آپ نے ایک میم بنائی تھی وہ فیس پام اینڈ آل دیٹ، ایک اور بھی ہے، او بھائی کہنا کیا چاہتے ہو سم تھنگ، سو وانٹ ٹو یوز دیٹ، بٹ جانے دیتے ہیں اس بات کو، آگے بڑھتے ہیں۔ فلسفے کے علوم کی اقسام بتاتے ہیں اور اس چیپٹر میں بار بار لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ انہوں نے تو ایک عالم ہونے کے ناطے فلسفہ پڑھا ہے، لیکن لوگوں کو فلسفے کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ میتھمیٹکس کے حوالے سے غزالی کہتے ہیں کہ جو شخص ریاضی پڑھے اسے منع کرنا چاہیے، کیونکہ باوجود اس کے کہ یہ علم امور دین سے متعلق نہیں لیکن یہ علم فلسفے کی مبادیات میں سے ہے۔ ان جنرل غزالی کا کہنا تھا کہ جو شخص فلسفہ کی کتب اخوان الصفا وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے اور ان میں نبیوں کے احکامات اور صوفیہ کے کلام کو دیکھتا ہے جن کو انہوں نے اپنے کلام میں شامل کر لیا ہے تو وہ انہیں اچھا سمجھ کر قبول کرتا ہے اور فلسفہ کے متعلق کچھ نیک اعتقاد رکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ باطل کی طرف کھچا چلا جاتا ہے۔ اس آفت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو فلسفہ کی کتب کے مطالعے سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے مطالعے سے لوگوں کے دھوکہ کھا جانے کا اندیشہ ہے۔ جس طرح تیراکی سے ناآشنا آدمی کو ساحل سے دور رکھنا ضروری ہے، اسی طرح لوگوں کو فلسفہ کی کتب کے مطالعے سے باز رکھنا ضروری ہے۔ تمام فلسفی کافر ہیں اور ان کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیا یہ باتیں لکھنے والے کو فلسفے اور سائنس کا سپورٹر کہا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سنا عظما رومی صاحبہ نے غزالی کے حوالے سے ان کی ایک کتاب ایک تاثر سے کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان سارے علوم کے خلاف ہیں، اور تو بالکل ان کو ایک آنکھ نہیں دے ان کو بھاتے تھے۔ اگین عظما رومی صاحبہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن ان سے شکوہ ہے کہ یہ جو چیزیں ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور پوری بات ان کو نہیں بتاتے، اور پھر ان کو اس طرح سے آ کے پھر خفت اسٹرانگ لفظ سے میں نہیں کہوں گا، اگرچہ انہوں نے تو میرے بارے میں بہت سے زیادہ سخت باتیں کہہ دی ہیں، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن ہر ایٹ دیٹ لیول۔ لیکن یہ عظما صاحبہ سے شکوہ بہرحال ہے کہ کم سے کم خود تو پڑھ لیا کرے نا آگے۔ اب جو حصہ آپ نے چھوڑ دیا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اور یہ میں جو سیاق و سباق ہے اس کے لیے میں بتا دوں جو سننے والے ہیں ان کے لیے کہ یہاں پہ بنیادی طور پہ دو مصائب کا ذکر کیا ہے، دو ایولز، دو مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ ایک مشکل یہ ہے کہ
جو بھی فلسفیوں نے لکھا ہے وہ سارا ٹھیک لکھا ہے، جس کے کچھ حصے عظمیٰ رومی صاحبہ نے پڑھ کے سنا دیے۔ دوسرا حصہ جو انہوں نے نہیں پڑھا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، دوسری آفت اسلام کے جاہل دوست کی پیدا کردہ ہے۔ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ نصرت دین کا تقاضا یہی ہے کہ علم جو بھی فلسفیوں کی طرف منسوب ہو اس کا انکار کر دیا جائے، اور وہ فلاسفہ کے تمام علوم کا انکار کر دیتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جاہل ہیں، حتیٰ کہ چاند اور سورج کے گرہن کے متعلق فلاسفہ کے اقوال کی بھی وہ تردید کر دیتا ہے، اور گمان کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں جو کچھ فلسفی کہتے ہیں وہ شریعت کے خلاف ہیں۔ جب اس جاہل آدمی کا یہ انکار اس شخص تک پہنچتا ہے جو ان چیزوں کو دلائل قطعیہ کی روشنی میں جانتا ہے، تو اپنی دلیل کو تو کوئی شک پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اسلام جہالت اور دلائل قطعیہ کے انکار پر مبنی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں فلسفہ سے محبت اور اسلام سے نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ بنیادی ان کا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو فلاسفہ ہیں ان کو پڑھ کے منوان تسلیم کر لینا یہ ایک ظلم ہے، اور ان کی ہر بات کو ریجیکٹ کر دینا یہ بھی ایک زیادتی ہے، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں جو اسلام کا کوئی جاہل دوست ہے وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، جبکہ ریزنیبل پوزیشن یہ ہے کہ جو انہوں نے سچ کہا ہے، جو ٹھیک کہا ہے، آپ اسے ایکسیپٹ کریں، جو انہوں نے غلط کہا ہے اس پہ آپ تنقید کریں۔ یہ انتہائی ریزنیبل بات ہے، پڑھے لکھے آدمی کی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آدمی جس میں کوئی تھوڑی سی بھی ایک ریزن یا انٹلیکچوئل آنیسٹی پائی جاتی ہو وہ اس چیز سے ڈس ایگری کرے کہ فلاسفہ پہ آپ کا ایمان ہے کہ وہ جو کہیں گے آپ نے اس کو مان لینا ہے، یا فلاسفہ جو ہے وہ شیطان ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ غزالی تو میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ ابن سینا کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتے تھے، ایٹ لیسٹ سیکنڈری کوزیلٹی میں ان کا جو نظریہ تھا، وہ جو کلاسیکل اشاعرہ کا نظریہ ہے وہ اس پہ بیس نہیں تھا، بلکہ وہ ایگری کرتے تھے ابن سینا سے، اور بہت سی چیزوں میں بہت سے فلاسفہ سے ان کا اتفاق تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لو اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے سب سے انکار کر دو۔ لیکن عظمیٰ رومی صاحبہ کو جس کسی نے یہ پیپر دیا ہے اس نے ٹوٹل یہ غائب کر کے کہہ دیا کہ آپ نے بس یہ پڑھ دینا ہے تاکہ تاثر یہ ابھرے کہ غزالی ان سارے علوم کے خلاف تھے۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ عظمیٰ رومی صاحبہ نہیں ان چیزوں کے بارے میں گرفت رکھتی ہیں۔ انفیکٹ اپنی پہلی ویڈیو میں انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو یہ کہہ کے لٹرلی ربش کر دیا ان کو کہ یہ لوگ عقل کے خلاف ہیں، بیکاز جس کسی نے ریشنیلٹی کی یا ریشنلزم کی ان کو ترجمہ بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ اس کا مطلب عقل ہوتا ہے، حالانکہ وہ امپیریسزم ورسز ریشنلزم کی ایک ڈبیٹ ہے جس کا تعلق اس عقل سے نہیں ہے جس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ ویسٹ کی سائنٹیفک پروگریس بھی اسی عمل اور رد عمل کی مرہون منت ہے کہ جہاں ایک طرف کوپرنیکس، گیلیلیو، ڈیکارٹ، سپینوزا، ڈارون اور مارکس ریشنلزم کو پروموٹ کرتے رہے، تو وہیں لاک، برکلے، ہیوم، کانٹ، نیچے اور شوپنہاور عقل کی مخالفت کرتے رہے۔ بٹ obviously you have to understand philosophy۔ تو آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کی کوالٹی، معافی چاہتا ہوں، آپ کی جو اوپینین ہے اس کی کوالٹی نہیں بڑھ سکتی اس انفارمیشن کی کوالٹی سے جس کی بیس پہ آپ یہ اوپینین قائم کر رہے ہیں۔ تو مجھے شکوہ عظمیٰ صاحبہ سے نہیں ہے، ان لوگوں سے ہے جو کہ ان کو غلط اوپینین یا انفارمیشن دے دیتے ہیں۔ عظمیٰ رومی صاحبہ سے صرف اتنا شکوہ ہے کہ کیونکہ کیمرے پہ آپ نے آ کے بات کرنی ہوتی ہے تو تحقیق کر لیا کریں، مت غزالی کے نفرت میں اتنے دور جائیں کہ ان کے آدھی چیزیں پیسج لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے باقیوں کو آپ اگنور کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور ریفرنس ملاحظہ کریں تحفۃ الفلاسفہ کے آخری چیپٹر کا۔ غزالی لکھتے ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم ان فلسفیوں کے مذہب کی تفصیل تو کر چکے، اب ان کے کفر و اسلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تم ان کو کافر اور واجب القتل قرار دیتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ صرف 3 مسئلوں میں ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ اب اگر 17 مسئلوں میں غزالی نے ان کی جان بخش دی اور صرف 3 مسئلوں میں انہیں واجب القتل سمجھا تو انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی۔ مسئلہ 3 میں ہو یا 13 میں، فلسفی بیچارہ تو اپنی جان سے گیا۔ اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک تکفیر کا ہے اور ایک قتل کا ہے۔ فقہی معاملہ ہے قتل کا، میں اس پہ تو بات نہیں کروں گا، اس پہ تو فقہا ہیں وہ بات کریں، لیکن جہاں تک تکفیر کا تعلق ہے میں جاننا چاہوں گا عظمیٰ رومی صاحبہ سے کہ کیا آپ تکفیر کرتی ہیں؟ جو 3 چیزیں انہوں نے کہی ہیں جو فلاسفہ کا عقیدہ تھا، ایک عقیدہ یہ تھا کہ جو کائنات ہے یہ قدیم ہے، عالم قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو جو مجموعی طور پہ نالج ہے وہ تو ہے، لیکن جو جزیات ہیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ جسموں کے ساتھ ریزریکشن نہیں کرے گا، یعنی کہ حشر کے دن جسموں کے ساتھ لوگوں کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو قرآن میں واضح طریقے سے بیان کی گئی ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اب جو آدمی ان تینوں چیزوں کو ڈینائی کرے، عظمیٰ رومی صاحبہ آپ کے خیال میں وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ موو آن شیل وی۔
मुझे नहीं पता कि ज़वाल के अमल की ये मंजरकशी कैसे साहब ने किस उसूल के तहत की है। क्या साइंस का ज़वाल कोई बिजली की लोड शेडिंग है कि इमाम गजाली ने बटन दबाया और इस्लामी दुनिया से साइंस चली गई? वाले से में आपने सुना कि जो सवाल है उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती और वो लोड शेडिंग नहीं होती कि उन्होंने बटन दबाया और वो सारा हो गया। ओके, व्हाट वुड बी द रीजनेबल टाइम? 100 साल होंगे, 200 साल होंगे, व्हाट वुड बी द रीजनेबल टाइम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ज़वाल हुआ तो है, वो ज़वाल गज़ाली के कितने अरसे के बाद हुआ, गिवन द फैक्ट कि उज़्मा रूमी साहिबा का यही ख्याल था कि ज़वाल जो है वो सुकूत बगदाद से पहले हो चुका था। अपने वीडियो में उन्होंने ये बात, जो पहला वीडियो है उसमें उन्होंने ये बात खुल के कही थी। हमें ये तो पढ़ाया जाता है कि हलाकू खान ने बगदाद की किताबों को दजला में फेंकवाया तो इन किताबों की स्याही की वजह से दजला के पानी का रंग बदल गया। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि जो किताबें हलाकू खान ने दरिया में फेंकवाई थी वो ज्यादातर फिका की किताबें थी, क्योंकि साइंस और फलसफे की किताबों को मुसलमान पहले ही जला चुके थे। यानी वो किताबें थी जो जिनकी स्याही से पानी का रंग काला हो गया, वो तो फ़िक़्ह वगैरह की थी, साइंस वगैरह तो पहले ही मुसलमानों में ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन अब शुक्र है कि बाद कुछ ना कुछ 100-150 साल तक जो है वो तो उज़्मा रूमी साहिबा लेके आ गई हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त मेरी स्क्रीन के एक साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं वो मुस्लिम साइंटिस्ट जो इमाम गज़ाली से पहले के हैं, और दूसरी साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं जो इमाम गज़ाली के बाद के हैं। तो ये आपको 100 साल नज़र आ रहा है, 2 साल नज़र आ 200 साल या 300 साल नज़र आ रहा है। फॉर गुडनेस सेक, मैं आपको इस पे एक एकेडमिक रेफरेंस भी दे देता हूँ। जॉर्ज सरेबा इस्लामिक साइंस एंड द मेकिंग ऑफ यूरोपियन रेनेसांस में कुछ यूँ लिखते हैं: In particular, the decline of Islamic science, which was supposed to have been caused by the religious environment that was generated by Ghazali's attack on philosophers or by his introduction of the instrumentalist vision, does not seem to have taken place in reality. On the contrary, if we only look at the surviving scientific documents, we can clearly delineate a very flourishing activity in almost every scientific discipline in the centuries following Ghazali. यानी सलीबा ये कह रहे हैं कि ये ख्याल के गज़ाली की वजह से, जो उन्होंने फ़िलासफ़र्स पे अटैक किया, उसकी वजह से इस्लामी दुनिया का डिक्लाइन हुआ। जो हिस्ट्री है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि गज़ाली के कितना अरसा बाद साइंसदान मुख्तलिफ जो साइंटिफिक फील्ड्स हैं उनमें काम करते रहे और साइंस फ्लरिश करती रही। उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट दी। अब जॉर्ज सरीबा जो हैं, इन्होंने ज़िंदगी लगाई हुई है इस्लामिक इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे काम किया है। इन्होंने इस्लाम की जो कल्चर है, इस्लामिक साइंस है, और उसका फिर यूरोपियन रेनेसांस पे क्या असर हुआ, उस पे काम किया है। मैंने आपको फ्रैंक ग्रिफल का हवाला दिया, मारबूरा का हवाला दिया। कितने, मैं हैरान हूँ कि आप गज़ाली के ख़िलाफ़ एक केस बिल्ड कर रही हैं और आपने एक भी मॉडर्न स्कॉलरशिप से कोई हवाला नहीं दिया है। और अगेन, ये शिकवा आपसे नहीं है, शिकवा उन लोगों से है जो ये चीज़ें आपके हाथ में थमा देते हैं और फिर आप कैमरे पे आके कह देती हैं। कम से कम मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग तो आगे बढ़ें। आप लोग तो ये जितना ओरिएंटलिस्ट अकाउंट है जो कि अब डिस्क्रेडिट हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है, उससे आगे बढ़ें और दुनिया को कोई नया एविडेंस दें। अगर आप फिर भी समझते हैं कि गज़ाली ही सारी फसाद की जड़ हैं, यू कांट मेक अप योर ओन हिस्ट्री। मतलब मुझे पता है कि तारीख़ का कत्ल एक तरह से आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम कोई ऐसा प्लॉजिबल आइडिया तो लेके आए ना कि सुनने वालों को ये लगे कि हाँ वाकई आप ठीक कर रहे हैं। तो आई रियली इंटरेस्टेड। यानी आप रैनन की किताब जो कि कुछ उसमें से कॉपी किया परवेज़ हुद-भोए साहब ने, और उसको आपने अपने इल्म का मेयार बना दिया। परवेज़ हुद-भोए साहब जिनको जो निज़ामिया इंस्टीट्यूट है उसके बारे में भी वो कुछ नहीं जानते, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उनके इदारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि मुतज़िला की हुकूमत फॉल ऑफ बगदाद पे ख़त्म हुई थी। मतलब ये वो फ्लॉड लग़व बातें हैं, दे आर लाफेबल। दुनिया में हम ये किसी पब्लिकेशन में ये लग़वियात हम शामिल नहीं कर सकते, शर्म की वजह से कि ये पाकिस्तानी सो कॉल्ड सेकुलर जो हैं ये इतने अकल से पैदल हैं, और आपने उनका सुन के वेरीफाई किए बगैर आप कैमरे पे आके आपने goodness me. Let's move on, shall we? इस नाकदरी की एक अहम मिसाल नसीरुद्दीन तूसी था, जिनकी मरागा की ऑब्जर्वेटरी का जिक्र कैसर साहब ने बार बार किया और बड़े फखरी अंदाज से किया। जरा गूगल कीजिए नसीरुद्दीन तूसी के बारे में। वो बेचारा फलसफी तो इस लेवल का काफिर है कि जिस लेवल तक इब्ने रुशद भी नहीं पहुंच सका। और सिर्फ अपने जमाने में नहीं, आज के जमाने में भी जो ऑर्थोडॉक्स उलमा है वो तूसी के बारे में यही राय रखते हैं। इब्ने तैमिया, जिन्हें आप तूसी का हमअसर कह सकते हैं, वो अपनी किताबों में उन्हें नसीरुद्दीन नहीं नसीरुल कुफ्र कहते हैं। और तूसी की ये तजलील सिर्फ फतवों की हद तक महदूद नहीं थी। वो बेचारा फलसफी बगैर किसी मुकदमे के 18 साल कैद में रहा
اور بالآخر سقوط بغداد کے دوران ہلاکو خان کے ہاتھوں آزاد ہوا۔ اب یہاں سے سچویشن بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوتی جا رہی ہے ہمارے اس کیمپ کی، یعنی وہ مسلکی اختلافات کو بنیاد بنا کے سائنس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ بھائی مسلک کا اختلاف رہتا ہے، دنیا کے سارے مذاہب میں رہتا ہے، ایون سائنس کی دنیا میں مسالک ہوتے ہیں، وہ بھی اختلافات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس وقت میرا مضمون نہیں ہے۔ مذہب کی بیس پہ اگر کسی ایک اسکالر نے دوسرے اسکالر کے بارے میں کوئی بات کہی تو وہ اس لیے کہی کہ دوسرے اسکالر کی سائنس انہیں اچھی نہیں لگتی تھی؟ کیا اسی مسلک کے جو نان سائنٹسٹ لوگ ہیں کیا ان کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے؟ یعنی یہاں تک ڈیسپریشن ہے۔ خیر چلیں میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یہ بھی مائنر چیز ہے۔ جو اس سے اگلی بات ہے، میں حیران ہوں ان لوگوں پہ جو اگین عظمیٰ صاحبہ کو یہ چیزیں بس ان کو پکڑا دیتے ہیں، اور حیران ہوں عظمیٰ صاحبہ پہ اس چیز پہ کہ وہ بھی چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتی ہیں۔ او بھائی کون سے بغداد میں کہاں سے تاریخ لے کے آ گئے ہیں کہ 18 سال سے وہ جیل میں تھے اور ہلاکو خان نے جو سقوط بغداد ہے اس کے دوران ان کو رہا کرایا؟ یہ what kind of history is that؟ یہ کس نے آپ کو بات بتا دی ہے؟ وہ بغداد کے فال سے پہلے توسی کو قلعہ الموت سے، جو کہ موجودہ ایران میں ہے، جو بغداد سے کوئی تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ اریسٹ کیا گیا تھا یا رہا کرایا گیا تھا، ون وے اور دی ادر، ہسٹری اس پہ کلیئر نہیں ہے۔ کچھ لوگ، کچھ مورخین یہ رائے رکھتے ہیں کہ توسی وہاں پہ چونکہ ہلاکو خان کے فوراً جو اس نے اٹیک کیا قلعہ الموت پہ، تو فوراً بعد توسی اس کے ساتھ مل گئے، تو اس سے یہ امپلائی ہوتا ہے، یہ ہم ایک تاثر لے سکتے ہیں کہ شاید وہاں اس قلعے میں وہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں رہ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قطعی طور پہ بات آپ کہتے ہیں کہ وہ قید تھے۔ اس سے کچھ مورخین یہ رائے رکھ لیتے ہیں کہ شاید وہ وہاں پہ گرفتار تھے، تو جوں ہی وہاں پہ حملہ ہوا وہ حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے، اور کچھ یہ رائے رکھتے ہیں کہ نہیں وہ قید نہیں تھے، بلکہ اس لیے ہلاکو خان کے ساتھ اتنے جلدی مل گئے تھے کہ انہیں منگولوں کی تاریخ کا پتہ تھا کہ یہ جو بھی ان کے خلاف مزاحمت کرتا ہے اس کو یہ تخت و تاراج کر دیتے ہیں، عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اور جو ان کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے یہ اس پہ مہربانی کرتے ہیں، اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ اور پھر منگولوں کو بھی ضرورت تھی ٹیکنیکل ذہنوں کی، مزدوروں کی، سائنسدانوں کی، کہ وہ اپنے جو ان کی ریاست ہے اس کا پھیلاؤ ہو رہا تھا۔ لیکن عظمیٰ رومی صاحبہ یہ پلیز فار گڈنس، اگر آپ نے واقع ہی علم کی دنیا میں ایک ریلیونس لے کے آنی ہے تو ویریفیکیشن کا کام میری بہن آپ کو کرنا ہوگا۔ یہ لوگ آپ کے حمایتی نہیں ہیں جو آپ کو بلا وجہ چیزیں پکڑا دیتے ہیں، آپ ان سے کہا کریں کہ آپ خود کیسر سے بات کر لیں پلیز۔ اب میرے ساتھ یہ نہ کریں کہ کہاں کی تاریخ کو ہے ہی نہیں کوئی اپنی طرف سے، یعنی کہ لٹرلی سم تھنگ وچ ڈزنٹ ایگزسٹ، اس کو بیس بنا کے الزام لگا دیا کہ وہ دیکھو یار یہ مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ کتنا برا کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو حوالہ آپ نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے خود تو اس کو پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے کسی نے آپ کو دے دیا ہوگا، آپ پہ حسن ظن ہے، لیکن جس کسی نے آپ کو دے دیا ہے آپ ایک دفعہ خود تو پڑھ لیں۔ اور آپ کیمرے پہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ آپ گوگل تو کر لیں، تو آپ گوگل ہی کر لیتی کہ قلعہ الموت کہاں اور بغداد کہاں۔ از دیٹ ویری ہارڈ؟ ایڈیشنلی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا آج کل جو فرنٹ مین ہیں اسلامک آرتھوڈاکسی کے خلاف جتنے بھی نظریات پائے جاتے ہیں ان کے، جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اس ویڈیو کے نیچے بھی انہوں نے کامنٹ کیا ہوا ہے ایکسیلنٹ انالیسز۔ او بھائی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اگر عظمیٰ رومی صاحبہ پہ یہ نہیں، ان کا تو ایک، میں معافی چاہتا ہوں ان سے، لیکن ان کا ایک رول چونکہ ایک نیوز کاسٹر ٹائپ کا ہے ساری بات میں، تو جو پیچھے لوگ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ غزالی کا آدھا کام دکھا دیا یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاسفہ کے نالج کو بالکل بھی تم ٹچ نہ کرو، اور یہ نہیں دکھایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید نہ کرو اور آنکھیں بند کر کے ان کا انکار بھی نہ کر دو۔ دیٹس ہاؤ سمپل اٹ از۔ لیکن یہ جھوٹ، اس کے بعد یہ تاریخ کا جھوٹ کہ کہاں سے توسی کو پکڑا گیا اور کیا ان پہ سائنسی ظلم ہو گئے، اور انجینئر صاحب ایکسیلنٹ انالیسس۔ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کیا کافی ہوتا ہے؟ خیر میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ یہ جو انجینئر صاحب اور عظمیٰ رومی، یہ بہن بھائی کا ایک گٹھ جوڑ بن چکا ہے، اس پہ میری ایک علیحدہ سی ویڈیو آئے گی، اس میں اپنے تھوڑے سے تفصیلی انالیسس دوں گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ رائٹ ناؤ میں صرف یہ ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا، لیٹس موو آن۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے، اور غزالی کی طرح اس معاملے میں بھی کیسر صاحب کو سخت محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلامی دنیا میں سائنس کے ڈکلائن کا جو انالیسس انہوں نے کیا ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ کیسر صاحب کے مطابق اسلامی دنیا میں سائنس کا ڈکلائن اس وجہ سے آیا کہ امریکہ کی دریافت کے بعد اسلامی ملک آئسولیٹ اور غریب ہو گئے، اور یورپ نے ایک کولونائزیشن اور لوٹ مار کے ذریعے دولت اکٹھی کی، اور اس دولت کے بل پر اس نے سائنس کرنا شروع کر دی۔ کیسر صاحب آپ کا یہ تاریخی تجزیہ تاریخوں سے مطابقت نہیں رکھتا، تو تاریخ سے کیا مطابقت رکھے گا؟ اورنگزیب کی وفات 1707 میں ہوئی۔ مغل انڈیا اس زمانے میں دنیا
کا 25% GDP پروڈیوس کر رہا تھا. دولت اور طاقت کے معاملے میں یورپ کا مغلوں سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب عرصے میں جب یورپ سائنس کے میدان میں آگے بڑھ رہا تھا تو یہ امیر اور طاقتور مغل کیا کر رہے تھے؟ اچھا، یہاں پہ ہماری بہن فرماتی ہیں کہ یہ بیس لیس باتیں ہیں، اور انہوں نے حوالے دیے کہ مغلوں نے کیا کیا تھا اور پتہ نہیں صفیوں اور کیا. میرا جو آپ نے کلپ چلایا ہے وہ پورا چلا دیں، جس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ایج آف ڈسکوری اور اس کے بعد جو امریکاز وغیرہ اور نئی لینڈز دریافت ہوئیں اور اس سے جو پیسہ اکٹھا ہوا، اس کے بعد جو پلیجنگ اینڈ پلنڈرنگ سٹارٹ ہوئی، اس سے ٹریڈ روٹس دنیا میں چینج ہوئے. ان سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی یعنی کہ وہ جو پہلے والی انگیجمنٹ تھی وہ نہیں رہی اور یہ آئسولیٹ ہوئے، جو اس کی ان کے جو سائنسی ایک تنزلی ہے اس کا باعث بنی. اور اس کے اندر میں نے ایک بات اگزامپل کے طور پہ کہی کہ اس میں کوئی سینٹرلائزیشن بھی نہیں تھی، یہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. اس پہ آپ نے مغلوں کا حوالہ دے دیا. مغلوں جو 16ویں صدی میں بننے والی حکومتیں ہیں یا امام غزالی سے 300 400 سال بعد آنے والی حکومتیں ہیں، ان کو آپ اس اگزامپل میں ایڈ کریں گی؟ مغلوں میں کون سی سائنس کی ترقی ہو رہی تھی جو غزالی نے آ کے روک دی تھی؟ مغلوں کی تو سلطنت ہی نہیں تھی اس وقت. یہی بات صفویوں کی ہے، وہ بھی بعد میں آئے ہیں. اس میں صرف ریلیونٹ ہو سکتی ہے تو خلافت عثمانیہ ہو سکتی ہے جو کہ 13ویں صدی کے اینڈ میں آتی ہے. کیا اس میں کوئی ڈکلائن آیا؟ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کتنے لیٹ تک 16ویں 17ویں صدی تک وہاں پہ سائنس رہی، لیکن اٹ واز ڈیفیکلٹ اس لیے کہ جب آپ سرکم نیویگیٹ کیا جائے، آپ کو تجارت رک جائے، آئیڈیاز کا ایکسچینج رک جائے، تو سائنس میں تنزلی آئے گی. جو آپ نے کہا نا بیس لیس بات ہے، یہ میں آپ کو ایک بیس پرووائڈ کرتا ہوں اور پھر کائنڈلی جو بھی آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں آپ ان سے کہیے گا کہ نیکسٹ ٹائم اگر میں نے اعتراض کیا تو مجھے بھی ایک اس کی بیس دے دیجیے گا. By the beginning of the 16th century, the so-called discovery of the New World had just begun, and the westward orientation of European exploration, trade, and access to untapped natural resources, as well as to human slave labor, both in the New World and later in Africa, created a major conflagration around the world. All of these events of the 16th and early 17th century reoriented wealth and trade around the Islamic world, or say circumvented the Islamic world, and mostly to its disadvantage. And while almost every European royal house and its dependencies, in one way or the other, began to receive tons of gold and silver, as well as free slave labor and other natural resources from the colonies, the Islamic world found itself then blocked to the west by the rising powers of European royal houses. Yes, there were some windfall profits that came to the Islamic world as a result of trade with the newly discovered wealth of Europe, but on the whole, Islamic lands lost the commercial initiative they once had and became more and more dependent on whatever wealth and European merchants were willing to part with while trading with the ports of the Islamic world. And these are the hallmarks of an age of decline. I'm sorry to disappoint, لیکن میں بیسلیس باتیں نہیں کیا کرتا. اگر غلطی ہو جائے بحیثیت انسان, I put my hand up and I apologize. لیکن کسی کو دھڑلے سے کہہ دینا کہ یہ بیس لیس بات ہے، بھی میں نے تو بیس دے دیا آپ کو ایک ایسے آدمی کو جس نے ایک عمر کا بڑا حصہ گزارا ہے اسی کام کی تحقیق میں کہ اسلامی دنیا میں کس طرح سے رائز ہوا اور فال ہوا، اور وہ پوری ہسٹری بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلامی دنیا کو وہ آئسولیٹ ہوئی، جو پلنڈرنگ اور ڈسکوری اور جو کالونیز اور سلیو لیبر اور یہ ساری چیزیں ویسٹ کو ملی، اس کی وجہ سے وہاں پہ امیری زیادہ ہوئی، خزانے بہت ملے. ایزٹیک ٹریڈیشن کو آپ پڑھیں کہ وہاں پہ کس طرح سے لوٹ مار کی گئی. دین اوبویسلی وہاں سے جو سائنس ہے اس کی ترقی ہوئی، اور جو مسلمان ممالک ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ٹریڈ جو ہے وہ جو سکڑنا شروع ہوئی، آئیڈیاز سکڑنا شروع ہوئے، سائنس کا ڈکلائن آیا. آپ کے پاس کوئی بیس ہے اب اگر تو ضرور آگاہ کیجیے گا. ویسے میں آپ کو اپنی ذاتی طور پہ ایک بات بتاؤں اینڈ میں کہ میرا آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں کو فردر انگیج کروں، اس لیے کہ بات بالکل ذاتیات پہ آپ لے کے آ گئی ہیں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ ہیں جو آپ کو یہ ساری انفارمیشن دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، آڈینس کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ زیادتی اس طرح سے کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ سے تو بات نہیں کرتا، یہ بات تو طے ہے. دے اوائڈ می. یہ آپ کو آگے کر دیتے ہیں کہ تم نہ اس کو فلاں فلاں باتیں کہہ دو. اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کی اپنی تحقیق ذاتی ہے نہیں، اس کی وجہ سے پھر آپ کو امبیرسمنٹ ہوتی ہے. اور میں یہ سلسلہ ان خطوط پہ لے کے نہیں چلنا چاہتا. میں پاکستان میں سائنسدانوں کے لیے 5 لاکھ سائنسدان، فلاسفر، میں ان پہ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. آئی ریئلی وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ بگر. اس لیے میری اب آپ سے جو ہیں 2 ہی چیزیں ہیں جس پہ فردر اگر بات ہوئی. باقی اب میں اب کسی چیز میں یہ جتنا ہے میں I can't waste my time. 2 چیزیں. نمبر 1 یہ کہ آپ یہ ثابت کر دیں
کہ غزالی کوزیلٹی کے مخالف تھے اور ثابت نہ کریں اور پھر یہ رائے رکھیں کہ نہیں میں پھر بھی یہی سمجھتی ہوں، تو مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. غزالی انسان ہے، تنقید سے بالا تر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے جو دوسرا حصہ ہے کہ آپ تاریخ کو اس طرح سے مرڈر کر دیں کہ ان کی وجہ سے اسلامی دنیا میں سائنس ختم ہو گئی تھی. تو یہ دو چیزیں ہیں جن میں بات کر رہا ہوں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں لائک آئی کانٹ کیئر اینی مور. دو چیزیں کہ غزالی کوزیلٹی کے خلاف تھے اور یہ کہ غزالی کی وجہ سے اسلامی دنیا میں سائنس ختم ہوئی تھی، اور اس کے لیے آپ نے ماڈرن اسکالرشپ ریفرنسز حوالے وہ دینے ہوں گے. نوٹ پرویز ہول بھوئے صاحب، نوٹ ٹپیکل اسٹینڈرڈ دیسی سیکولر ہو از ہیل بینٹ کہ وہ غزالی کے خلاف کام کرتا رہے اور ان کے خلاف باتیں کرتا رہے، وہ نہیں. رائٹ ان دی اینڈ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں غزالی کے حوالے سے کہ غزالی کوزیلٹی کے کتنے بڑے پرپوننٹ تھے. آج کے دور میں جو کوزمولوجیکل آرگومنٹ فار ایگزسٹنس آف گاڈ ہے اس کو کلام کوزمولوجیکل آرگومنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کلام نام دیا ہے ڈاکٹر ولیم لین کریگ نے، جو کہ ایک کرسچن تھیولوجن ہیں اور فلاسفر ہیں. انہوں نے کوزمولوجیکل آرگومنٹ کے ساتھ لفظ کلام ایڈ کیا ہے امام غزالی کی رسپیکٹ میں کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے اس آرگومنٹ کو ریوائیو کیا اور اس کو اس مقام پہ لے گئے کہ شاید کوئی اور نہیں لے کے جا سکا. اور یہ آرگومنٹ کیا ہے؟ well everything that begins to exist has a cause, universe began to exist, therefore universe has a cause. اب بات کی یونیورس کی ہو رہی ہے، عالم کی، کائنات کی ہو رہی ہے، لیکن جو پہلی پریمس ہے وہ یہ ہے کہ everything that begins to exist has a cause. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز علت رکھتی ہے، ہر چیز کی کوزیلٹی ہوتی ہے، اور وہ علت بذات خود معلول ہے کسی اور علت کا، اور وہ کسی اور کا، اور وہ اور کا. غزالی سے بڑا کوزیلٹی کا پرپوننٹ کوئی نہیں ہوگا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ وہ کوزیلٹی کو اونٹولوجیکلی نیسیسری نہیں کہتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو کوزیلٹی ہے یہ بذات خود فائل ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ایک تھیولوجیکل فریم ورک کے اندر اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کے پیچھے چیف کوز اللہ کا ہے. وہ سیکنڈری کوزیلٹی کو جب چاہے سسپینڈ کرتے. اس طرح کا آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے جس کو آپ اکیڈیمیا سے ثابت کر سکیں، ماڈرن اسکالرشپ سے کر سکیں، بائی آل مینس. ادروائز آئی تھنک دس وڈ بی دی اینڈ آف اٹ. ہاں ایک جو ویڈیو آپ نے بنایا ہوا ہے جس میں آپ نے آپ کو بہت زیادہ شاید ایکسائٹ کیا گیا کہ یہ باتیں کہنا. I wouldn't like to join you at that level, but certainly اس میں جو آپ نے دو چیف غلط باتیں کہی ہیں ان کو میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.